अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला ज़ाहिरी खुफ़ैहि अल खुफ़्फ़ु मा यस्तरुल काबा कुल्लहु औ यकून ज़ाहिरु मिनहु अक़ल्लु मिन सलासी असाबि'i रिजली असग़रिहा। और मसा करे मोज़ों के ज़ाहिर पर, मोज़े की पीठ पर मसा का बयान है। इससे आपने पढ़ा तो मोज़ों पर मसा करना जायज़ है। हदीस की रोशनी में सुन्नत से तो मोज़े पर मसा करने का तरीक़ा बताया कि 3 उंगलियों से पैरों की उंगली, हाथ की 3 उंगलियों से पैर के उंगलियों से पिंडली की तरफ खींचे। तो कहाँ खींचे? मोज़े के पीठ पर, ज़ाहिरी मोज़ा पर। मोज़ा किसको कहते हैं? किस मोज़े पर मसा जायज़ है? अल खुफ़ मा यस्तरुल काबा कुल्लहु। खुफ़ मोज़ा जो पूरे काब को छुपा ले, ढक ले, ढाँक ले। खुफ़ मोज़ा वह है जो टखने के कुल हिस्से को ढाँक ले। औ यकुन ज़ाहिरु मिन अक़ल्ल मिन सलासी असाबि'i रिजली सिग़रिहा असग़रिहा। कहते हैं कि या पैर की छोटी 3 उंगलियों से, या पैर की 3 छोटी उंगलियों से कम मुनकशिफ हो, कम ज़ाहिर हो, है ना। इम्मा लौ ज़हरा क़द्र सलासा असाबि'i रिजली फला यजूज़ु लिअन्ना हाज़ा बिमंज़िलतिल ख़र्क़ी वला बअसा बिअन यकुना वासिअन बिहैसु यरा रिजलहु मिन अअलल खुफ़्फ़ी। कहते अम्मा, ये इम्मा ने अम्मा लौ ज़हरा, लेकिन अगर पैर की छोटी 3 उंगलियों के मिक़दार ज़ाहिर हो, लेकिन पैर की 3 उंगलियों के मिक़दार ज़ाहिर हो तो जायज़ ना होगा। यानी मोज़ा जो आप पहने हैं, जिस पर मसा कर रहे हैं, अगर वो पैर की छोटी जो उंगली है उसकी 3 उंगलियों के मिक़दार मोज़ा फटा हुआ है, खुला हुआ है, तो उस पर मसा जायज़ नहीं है। 3 उंगलियों से कम अगर है तो उस पर मसा जायज़ है, वही कह रहे हैं। और अगर उंगलियों के, पैर की उंगलियों के 3 उंगलियों के बराबर ज़ाहिर हो तो जायज़ नहीं है, क्योंकि ये खर्क़े कसीर के मंजिल में है। खर्क़ के नीचे लिखा इल कसीर, ये खर्क़े कसीर के मंजिल में है। क्या मतलब? यानी 3 उंगलियों से कम अगर फटा हुआ है मोज़ा तो उस पर मसा करना जायज़ होगा। 3 उंगलियों के बराबर अगर मोज़ा फटा हुआ है, खुला हुआ है, तो मसा जायज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 उंगलियों के बराबर फटा हुआ होना गोया के कसीर का फटा हुआ होना है, और अक्सर ये अगर फटा हुआ हो तो फिर उस पर मसा जायज़ नहीं है। ये बताना चाहते हैं। वला बअसा बिअन यकुना वासिअन, और इसमें कोई हरज नहीं, इसमें कोई हरज नहीं है कि उसके ऊपर के हिस्सा से उसके पैर नज़र आए। उसके ऊपर मोज़ा के जो पहने हुए हैं उसके ऊपर जो पैर का हिस्सा है वो अगर दिखता है तो उसमें कोई हरज नहीं है। क्या तर्जुमा करेंगे? इसमें कोई हरज नहीं, इतना कुशादा हो कि उसके ऊपर के हिस्सा से उसके पैर नज़र आए। अगर ऊपर से कुछ खुला हुआ है और पैर नज़र आता है तो उस मोज़े पर मसा जायज़ है। ऊपर से अगर इतना कुशादा हो जिससे पैर नज़र आए, उस पर मसा करने में कोई मुज़ायक़ा, कोई हरज नहीं है। ठीक है। हाँ,
تو پہلے کیا کہا کہ خف کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا کن موضوع پر مسح کرنا جائز ہے. جس موضع پر مسح جائز ہے وہ موضع ہے جو ٹخنے سمیت پورے پیر کو ڈھانپ لے اور قدم کا کوئی بھی حصہ کھلا نہ رہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں. ایک شرط یہ کہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر پھٹا نہ ہو، جس کو آپ نے بھی پڑھا. دوسری شرط یہ کہ پاؤں اس میں پھنسا رہے، اس میں گھسا رہے، اتنا کشادہ نہ ہو کہ کھل جائے. تیسری شرط یہ کہ وہ پہن کر عام عادت کے مطابق چل پھر سکے، تب جا کے ان موضوع پر مسح کرنا جائز ہوگا، ورنہ جائز نہیں ہوگا. او جرموقیہ اے علی خفیہ یلبسان فوق الخفین لیکونا وقایۃ لہما من الوحل والنجاست. کہتے ہیں اور جرموق، اس کے دونوں جرموق پر مسح کرنا جائز ہے، یا 2 جرموقوں کے اوپر مسح کرنا جائز ہے. جرموق کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جرموق وہ چیز ہے جو موزے کے اوپر پہنا جاتا ہے. جرموقین کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جو موزے کے اوپر پہنا جاتا ہے تاکہ کیچڑ اور نجاست سے حفاظت ہو. ٹھیک ہے. اسی لیے موزے کے اوپر جرموق پہنا جاتا ہے تاکہ کیچڑ سے بھی بچ جائے اور نجاست سے حفاظت بھی ہو جائے. اس مقصد کے تحت اگر پہنا ہے تو ان جرموقوں پر بھی مسح کرنا جائز ہے، کیونکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جرموقوں پر مسح کیا ہے. جرموق یہ لفظ ہے، اس کو اردو میں پاتابا بھی کہتے ہیں، تو اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے. اس کے کچھ شرائط دیکھیے. فَإِنْ كَانَا مِنْ أَدْيَمٍ أَوْ نَحْوِهِ جَازَ عَلَيْهِمَ الْمَسْحُ. اگر وہ دونوں چمڑے یا اسی طرح کے ہو، اگر دونوں جرموق چمڑے کے یا چمڑے جیسی چیز کے ہو تو ان پر مسح کرنا جائز ہے. سواء لبسہما منفردین او فوق الخفین، خواہ تنہا ان کو پہنا ہو یا ان کو موزے کے اوپر پہنا ہو. صرف جرموق پہنا ہوا ہے، اگر وہ چمڑے کے ہیں، چمڑے جیسے کسی چیز کے ہے تو اس پر مسح کرنا جائز ہے. اگر جرموق کو موزوں کے اوپر پہنا ہے تب بھی مسح کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. وَإِنْ كَانَا مِنْ كِرْبَاسٍ أَوْ نَحْوِهِ فَإِنْ لَبِسَهُمَا مُنْفَرِدَيْنِ لَا يَجُوزُ. اور اگر کپڑے کے ہو، سوتی کپڑے کے ہو یا اسی جیسے کسی کپڑے کے ہو، اگر ان دونوں کو پہنا ہے تنہا لا يجوز تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں. جی اگر کپڑے کے یا اس جیسے کسی اور چیز کے موزے پہنے، اگر ان دونوں کو تنہا پہنا ہے یعنی موزہ کے بغیر تو ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا. اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا. کیوں جائز نہیں ہوگا؟ چونکہ موزہ جس پر مسح جائز ہے اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ اگر اس موزے پر مسح کرے تو پانی کی تری پیر تک نہ پہنچے. اگر تری پاؤں تک پہنچ جائے تو پھر اس موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. اب سوتی کپڑے کے موزے ہم اور آپ پہنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اگر مسح کریں گے تو تری پاؤں تک پہنچ جائے گی، لہذا ایسے موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا. سمجھ شریف میں بتا رہی ہے. پھر آگے کیا فرما رہا ہے؟ وَكَذَا إِنْ لَبِسَهُمَا عَلَى الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَا بِحَيْثُ يَصِلُ بِلَالُ الْمَسْحِ إِلَى الْخُفِّ دَاخِلِ. اسی طرح اگر ان دونوں کو پہنا ہے موزوں پر
اسی طرح اگر ان دونوں کو پہنا ہے کس پر؟ موزے پر، تو اس پر بھی مسح کرنا جائز نہیں ہے، الا ان یکونا، مگر یہ کہ وہ دونوں اس طور پر ہو کہ مسح کی تری خف داخل تک پہنچے، خف داخل تک پہنچے۔ کیا مطلب؟ وہی بات کہ اگر وہ موزہ پہنا ہوا ہے نا، اور ایسے موزے پہنے ہوئے ہیں کہ اس کی تری پاؤں تک پہنچ جاتی ہے تو اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ جرموق اگر چمڑا یا چمڑے کی طرح دوسری چیز کا ہو تو اس پر مسح کرنا اس لیے جائز تھا کہ وہ بجائے خود موزے کے حکم میں تھا اور موزے کی تمام شرائط اس میں موجود تھی۔ اب اگر کپڑے کے جرموق ہیں تو اس میں موزے کی شرائط نہیں پائی جاتی، اس پر مسح کرنے سے مسح کی تری نیچے موزے تک نہیں پہنچتی ہو تو ان پر مسح جائز نہیں، اس لیے کہ مسح کی تری جب موزے تک نہ پہنچی تو گویا موزے پر مسح نہیں کیا۔ البتہ جرموق کا کپڑا اگر اتنا باریک ہے کہ اس پر مسح کرنے سے مسح کی تری اندر کے موزے تک پہنچتی ہے تو جائز ہے، اس لیے کہ مسح کی تری موزے تک پہنچنا گویا موزے پر مسح کرنا ہے۔ لہذا اگر موزے پر جرموق ہے تو پھر جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ شریف میں بات آئی ہوگی۔ ثم اذا كان من نحو ادیم وقد لبسهما فوق الخفین، پھر جبکہ دونوں ثم اذا كان، پھر جبکہ دونوں چمڑے یا اسی جیسے کہ ہو اور اس دونوں کو پہنا ہو موزے کے اوپر، فَإِن لَبِسَهُمَا بَعْدَ مَا أَحْدَثَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَرْمُوقَيْنِ وَإِن لَبَسَهُمَا قبل الحدث ومسح عليهما ثم نزعهما دون الخفين أعاد المسح على الخفين الداخلين۔ کیا فرماتے ہیں کہ پھر جب کہ وہ چمڑے یا اسی جیسے کہ ہو اور ان دونوں کو پہنا ہو موزے کے اوپر، اگر حدث کے بعد ان دونوں کو پہنا ہے، اگر حدث کے بعد ان دونوں کو پہنا ہے اور موزے پر مسح کیا تو جرموقین پر مسح جائز نہ ہوگا۔ جی اگر ان دونوں کو پہنا اور پھر کیا کہا؟ حدث کے بعد پھر دونوں موزوں پر مسح کیا تو جرموقین پر مسح جائز نہیں ہوگا، اور ان دونوں کو پہنا حدث سے پہلے اور ان دونوں پر مسح کیا، پھر ان دونوں کو اتار دیا اور خفین کو نہیں اتارا تو خفین جو دونوں نیچے ہیں دونوں داخل خفین پر مسح کو لوٹائے گا، اعادہ کرے گا۔ کیا مطلب؟ پورے مسئلہ کا خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہے کہ اگر دونوں جرموق کو پہنا اور حدث لاحق ہوا پھر اس پر مسح کیا موزوں پر تو جرموقین پر مسح جائز نہیں ہوگا، اور ان دونوں کو پہنا حدث سے پہلے اور ان دونوں پر مسح بھی کیا پھر اس کو اتار دیا اور موزے کو نہیں اتارا تو صرف جو نیچے موزے ہیں جرموق کے نیچے ان دونوں پر مسح کو لوٹائے گا، بس اسی سے مسح کرنا جائز ہو جائے گا۔ بخلاف ما اذا مسح على خف ذی طاقین نزع احد الجرموقین فعلیہ ان یعید المسح على الجرموق الآخر، وعن ابی یوسف انه یخلع الجرموق آخر ویمسح على خفین۔ کہتے ہیں برخلاف اس صورت کے جب دو تہ والے موزے پر مسح کیا، ذی طاقین دو تہ والے موزے پر مسح کیا، پھر ایک تہ کو اتار لیا، تو
تو دوسری تہ پر مسح کا اعادہ نہیں کرے گا. اور اگر احد الجرمقین 2 جرموقوں میں سے ایک کو نکال ڈالا تو اس پر واجب ہے کہ دوسرے جرموق پر مسح کا اعادہ کرے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ اس صورت میں دوسرے جرموق کو نکال کر موزوں پر مسح کرے. کیا مطلب؟ طاقین 2 تہ کیا ہوا پاتابا، یہ دونوں ایک چیز کی حکم میں، چنانچہ جب ایک طاق پر مسح کیا تو گویا دونوں پر مسح کیا. اب ایک کا اتارنا دوسرے کے لیے ضرر نہیں دیتا ہے، لیکن جرموق اور موزہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لہذا ایک پر مسح دوسرے پر شمار نہیں ہوگا. اور جب اس نے جرموق اتار دیا تو موزہ بغیر طہارت کے رہ جائے گا. اس طرح اس پر یہ لازم نہیں کہ دونوں پر دوبارہ مسح کرے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ذی طاقین یعنی 2 تہ کیا ہوا یا دوہرا پاتابا جن کو آپس میں سی دیا گیا ہو اور ایک اندر اور ایک باہر ہو. باہر والے پر مسح کیا جائے گا تو اندر والے پر بھی مسح ہو جائے گا. سمجھ شریف میں پوری بات آ گئی. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ جرموق دوسرے جرموق کو بھی اتار دے اور دونوں موزے پر مسح کرے. چلے یہیں تک رہنے دیجیے، اسی کو یاد کیجیے، دعائے خیر میں یاد رکھیے. اللہ حافظ، خدا حافظ.